अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज मैं मौजूद हूं इटली के तारीखी शहर रोम में, क्योंकि यहाँ है आज हमारे ज़बरदस्त से रियल पाकिस्तानी जिन्होंने लोकल काउंसिल से अपनी सियासत का यहाँ आगाज़ किया और उनकी कोशिश क्या थी जो यहाँ गैर मुल्की हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जा सके, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी और फिर वो है प्रेसिडेंट बने यहाँ की कम्युनिटी के। और इनकी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी मसाइल, जो जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जा सके। स्पेशली उन्हीं की कोशिशों की वजह से यहाँ पे एक फेडरेशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए फेडरेशन कायम की गई है, जिसका मकसद ही यहाँ के बसने वाले पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जा सके, और वो इसी कोशिश में दिन रात लगे हुए होते हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी आसिफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। पाकिस्तानी आसिफ रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लकीली वो यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के पास ही मिलने आए, और अभी हम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में मौजूद हैं और वो उनको टाइम दे रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो हम फिर स्पेशली इन्हीं के पास इधर ही आ गए और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और इनके बारे में मजीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं रजा साहब? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। आसिफ रजा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है और हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह से आप अपनी कम्युनिटी को बहुत टाइम देते हैं। हमें ये जानना है कि आप हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की आवाज़ हैं, स्पेशली पार्लियामेंट, इटालियन पार्लियामेंट में आप वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जब भी इनके मसाइल होते हैं बहुत अच्छे तरीके से उस आवाज़ को, उन मसाइल को उठाते हैं। तो किस तरह से ओवरऑल ये आपने सफ़र तय किया? और आई कैन अंडरस्टैंड ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये एक लंबा सफ़र है। मैं एज ए स्टूडेंट आया था और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी है उसकी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, और चूँकि हमारी कम्युनिटी को इतने ज़्यादा मसाइल थे कि उनकी हालत देख के मुझे लग रहा था कि हम कैसे इनको जो है इनको सेट करेंगे। उसमें हमारा सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि हम यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, और जो उसके बाद हमारी रहायशें, जो फर्स्ट इम्पैक्ट में जो इमिग्रेशन या इमिग्रेंट्स आए थे उनके साथ जितने भी मसाइल हुए, और मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकती कि लोग जो हैं वो यहाँ पे सड़कों पे सोते थे, उनके पास रहाइश नहीं थी, कोई रहाइश देने को तैयार नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट इम्पैक्ट में इमिग्रेंट्स आए थे। इन लोगों का क्योंकि यूके और फ्रांस और दीगर जो ममालिक हैं उनका इम्पैक्ट इमिग्रेशन का डिफरेंट था, क्योंकि उन लोगों की कॉलोनियाँ थी और लोग पिछले 100 साल से वहाँ आ जा रहे थे।
تو ان کا اٹلی میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ تو 90 کی دہائی میں آئی ہے. تو میں تقریباً جب 94 میں یہاں پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ ابھی تک سیٹل بھی نہیں ہوئے تھے, اور جو بڑے بیریئر تھے اس میں لینگویج تھی, اس کے بعد ان کا رہائشی پرابلمیں اور ان کے جو کام کی پرابلمیں اور اتنی زیادہ تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. تو ہم نے ایک چھوٹے لیول پہ کام شروع کیا, اپنی کمیونٹی کو آرگنائز کیا, اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے مسائل تھے ان کو ہم لوکل ایڈمنسٹریشن سے اور جو لوکل گورنمنٹ سے وہ ہم نے حل کروائے. پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم نیشنل لیول پہ لے گئے, اور اسی طریقے سے ہم اپنی کمیونٹی کو ایک اچھی کمیونٹی یہاں پہ ایک کامیاب کمیونٹی کے طور پہ اٹلی میں باور کرانے میں کامیاب ہو سکتے. جی آصف رضا صاحب, آپ کی ماشاءاللہ سے جو خدمات ہیں وہ سبھی اس بات کی یہاں گواہی دیتے ہیں, لیکن ہم نے ایک اور جو سلسلہ دیکھا ہے کہ آپ نے پاکستانی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک فیڈریشن بنائی تھی, تو اس فیڈریشن کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور کتنی کامیاب رہی ہے؟ اصل میں جتنے بھی ہمارے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں وہ تو ہم لوکل جو ہوتی ہے باڈیز کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں, لوکل ایسوسیشن کے تھرو, لوکل ریپریزنٹیٹیو کے تھرو. لیکن جب ہمارے چونکہ امیگرینٹس جو ہیں یہ بیسکلی جو نیشنل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, اس کا لیجسلیشن جو ہے نا, تو جب نیشنل گورنمنٹ سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھی آپ کا جو پرابلم ہے وہ تو لوکل, اگر آپ کہیں سے جا کے آپ نیشنل گورنمنٹ سے بات کرتے تو آپ کہاں سے آئے ہیں. جب ہم ایک شہر کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تو یہ مسائل تو اس شہر کے ہیں. تو اگر آپ کا جو جنرل مسائل ہے اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل ہونا چاہیے, ریپریزنٹیشن آپ کی ہونی چاہیے, تاکہ آپ سب مسائل اپنے ڈسکس کریں اور جو مین جو پرابلمس ہیں وہ ہم تک لے کے آئیں. اور سیم لائک گورنمنٹ آف پاکستان بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کا جو ایک ریپریزنٹیشن ہے وہ نیشنل لیول پہ ایک ہی ہو, تاکہ پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایک پلیٹ فارم سے حل کیا جائے. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے کوشش کی, اور تقریباً 2004 میں ہم نے اس کو بنایا, اور اس پہ پھر ہم فرسٹ ٹائم جو ہے اس وقت پریزیڈنٹ مشرف تھے وہ آئے, تو ان کو ہم نے ریسیو کیا اور ہمارے جو مسائل تھے وہ ہم نے ان کو پیش کیے. بعد میں ان کو ان کے کہہ لیں ان پہ جو ہے عمل درآمد بھی ہوا. اس میں ہمارے جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز صاحب تھے, اور ہمارے جو کہہ لیں جو شجاعت صاحب تھے وزیر داخلہ, تو اس طرح مطلب ان سے انٹریکشن ہوتا رہا. جی آصف صاحب, بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ابھی یہاں ثانیہ دیکھا ہے جس میں ڈیڈ باڈیز کو واپس پاکستان پہنچانا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ آپ سب لوگ کی ماشاءاللہ جو ایفرٹ تھی, آپ بھی بہت جس طرح سے آگے بڑھ کے کام کیا ہے, تو آپ لوگوں نے باقاعدہ ایک میکانزم بنایا کہ خدا نہ خواستہ کہ کوئی ڈیڈ باڈیز کا ایشو آتا ہے تو اسپیشلی ان کو پاکستان پہنچایا جا سکے, تو اس بارے میں آپ ہمیں بتائیں. بالکل, اس میں ہم نے جو ایک اٹلی میں ہم نے ایک ایسا میکنزم بنا دیا ہے, اور یہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اٹلی میں باقی یورپ کی نسبت, حالانکہ کمیونٹی کی جو کثیر تعداد ہے باقی یورپ میں ویل سیٹلڈ ہے. ہمارے اٹلی میں اتنے زیادہ لوگ اس لیول پہ نہیں ابھی آئے جو جرمنی میں, فرانس میں ہیں یا انگلینڈ میں ہیں, لیکن ایک سولیڈیٹری جس کو کہتے ہیں جب ہوتی ہے نا, ایک چاہ ہوتی ہے اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنے کی, اپنے لوگ, تو ان میں کمیونٹی جو اٹلی ہے اس میں بہت زیادہ جذبہ ہے. تو وہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو ایک جذبے کے ساتھ, ایک سولیڈیٹی کے ساتھ, ہم ہی ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں. تو ہم نے ایک ایسا میکنزم بنایا جس سے کوئی بھی ایسا بندہ جو فوت ہوتا ہے, یا اس کی کوئی بندہ اس کا والی وارث نہیں بنتا, یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں باڈی واپس بھیجنے کے, یا کوئی ایسے بھی غریب ہے, تو اس کو ہم ود ان 3-4 days جو ہوتا ہے. حالانکہ لاسٹ ٹائم مجھے ایک جرمنی سے فون آیا کہ ہمیں میکنزم کا نہیں پتہ, ایک بندہ فوت ہو چکا ہے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ, تو ہم کیسے کریں. تو یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہے کہ اٹلی میں ہم جو ہے وہ اس طرح کا ہم نے میکنزم تیار کر دیا کہ جو بھی بندہ یہاں پہ فوت ہو, یا جو irreparable ہیں یا جن کا پتہ نہیں چل سکتا, تو ہم فوراً اس کو ٹریس کر لیتے ہیں, اور اس کا جو بھی ہم اس کی اپنے ایز اے پاکستانی اس کا جو رسومات ہیں وہ کر کے, اور اس کی باعزت طریقے سے ہم اس کی جس طرح سے ایمبیسی جو ہے وہ روم میں ہے, وہ ساؤتھ میں آ جاتی ہے, if I'm not wrong. نارتھ میں زیادہ تر پاکستانی بستے تھے, تو ان کو بڑے ایشوز رہتے تھے, کیونکہ اوبیسلی بات ہے اپنی ڈاکومنٹیشن کے لیے, چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے کہ وہ روم آئے اور اپنی ایمبیسی سے رابطہ کریں. آپ لوگ کی ایفرٹ کی وجہ سے, آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے وہ باقاعدہ جو کونسلیٹ کا آغاز کیا گیا نارتھ کی طرف, تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانی, پاکستانی کمیونٹی جو زیادہ وہاں بستے ہیں ان کے
لیے آسانی ہو سکے، اس بارے میں ہم جاننا چاہیں گے۔ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ملک ہے، یہاں پہ جو ہے ریسورسز ہے نا اس کی ڈسٹریبیوشن بھی پاکستان کی طرح ہے کہ خاص زون میں جو انڈسٹری ہے اور باقی جو زون ہے وداؤٹ اینی مطلب ریسورسز ہیں، تو یہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے ظاہر ہے جہاں پہ ان کو کام ملے گا وہیں جائیں گے نا، تو وہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے نارتھ میں بہت زیادہ تھی اور وہاں پہ کام بھی تھا، اور اس وجہ سے لیکن روم جو ہے وہ نارتھ سے تقریباً کہہ لے 600-700-800 کلومیٹر بنتا تھا، اور اس پاکستانی کمیونٹی کو جو بھی کام پڑتا تھا وہ روم آنا پڑتا تھا۔ تو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ آپ ایک ہماری کونسلیٹ بنائیں نارتھ میں، اس پہ پاکستانی کمیونٹی ساری اکٹھی ہوئی، اسی وجہ سے فیڈریشن کا بھی وجود عمل میں آیا، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہم نے بات کی، اور اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہ بات ان کو منوانے میں کامیاب ہو سکے۔ اور اس وقت ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ، تو ہماری جو کمیونٹی ہے زیادہ نارتھ میں تھی، اور اس لیے ان لوگوں کو روم تک آنے میں بہت زیادہ ٹائم، فیملیز کو تقریباً 8-10 گھنٹے لگتے تھے، وہ جو ہے، اور پھر ان کا کوئی اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہو سکتی تھی تو پھر ان کو واپس جانا پڑتا تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ یہاں پہ ایک کانسلیٹ ہونی چاہیے، اور وہ ہمارا مطالبہ جو ہے فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ہوا۔ اس وقت ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے چوئی شبیر صاحب، اب وہ پاکستان میں ایم پی ہیں، تو ان کے بڑے بھائی ایم این اے ہیں، تو یہاں کی سیاست ہم وہاں بھی لے گئے، تو جو ہے ہم پوری ٹیم جو ہے جتنے بھی لوگ تھے، ظاہر ہے اس میں بہت سارے نام ہیں، میں سب کے نام لوں گا کیونکہ ایک پاکستانی کمیونٹی کا کہہ لیں کہ ایک یونٹی تھی، اور ہم نے اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کہہ لیں منوایا، اور اس پہ ہمارا یہ درینہ مطالبہ جو ہے وہ حل ہوا۔ ابھی آپ نے ایم پی کی بات کی، تو ہمیں بھی فخر ہے کہ اٹالین پارلیمنٹ میں صوبائی سطح پر ہمارا ایک پاکستانی بھی وہاں موجود تھا جو خود بھی ایم پی تھا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل، اس میں یہ تھا کہ چونکہ میں پاکستان کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے ہم کام کرتے تھے، تو ہمارے کچھ اٹالین دوست ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ بھی آپ جو ہے نا لوکل جو پولیٹکس میں حصہ لیں، کیونکہ یہاں پہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آپ کو اس کی اٹالین کی پولیٹکس میں آنا پڑے گا۔ تو وہ یہ 2008 میں میں جو الیکٹ ہوا پریزیڈنٹ بولونیا سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ بہت سے مطلب کہہ لیں اچھی مارجن سے اتنے زیادہ ووٹ مجھے ملے، اتنا زیادہ پیار ملا، تو اس سے پھر ہم نے اپنے اور مزید کام اپنے کروائے، اپنی پاکستانی کمیونٹی کے بھی، باقی غیر ملکیوں کے بھی، تو یہ اس پہ جو ہے نا بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی لیڈنگ رول میں آ گئے۔ جی، میں اپنے شو کا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی جو ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں، کہ عام طور پہ آپ اپنے نام سے نہیں اپنے ملک کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اللہ نو ڈاؤٹ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو باقی جو لوگ جس طرح سے آپ نے ماشاءاللہ سے جو کام کیے ہیں، لوگ ہم سب آپ پہ فخر کرتے ہیں، تو کس طرح سے لوگوں کی محبتیں سمیٹتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرا سوال بھی ساتھ کرتی چلوں کہ جتنی محبتیں آپ کو سمیٹی جاتی ہیں اسی طرح لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو کس طرح سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ مشکور ہوں اپنی پاکستانی کمیونٹی کا، اپنے لوگوں کا، اپنے دوستوں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے جتنے بھی دوست ہیں جو پیار کرنے والے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی نے مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں یہاں پہ اکیلا ہوں، اور یہی جذبہ یا یہی وہ پیار ہے جس کی وجہ سے میں ہر ٹائم میرے دل میں آتا ہے کہ میں نے جو ڈیلیور کرنا ہے وہ جتنا میں کرتا ہوں مجھے لگتا ہے میں بالکل بہت کم کرتا ہوں۔ تو یہ ایک پیار ہے پاکستانی کمیونٹی کا، جتنے بھی لوگ دوست ہیں ان کا، کہ میں جو ہر ٹائم میرے دل میں ہوتا ہے کہ اگر آج میں کوئی ایک کام یا ایسا کام نہیں کر سکا تو مجھے وہ بے چینی سی رہتی ہے کہ اپنے کسی جو پاکستانی کمیونٹی کا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کروا نہیں سکا، یا اس کو، تو یہ پیار کی وجہ سے ہی جو کہہ لیں کہ میں یہ مجھے ہر ٹائم جو ہوتا ہے کہہ لیں ایک دل میں یہ کسک سی رہتی ہے کہ جتنے زیادہ حل کروا سکو اتنا ہی بہتر ہے۔ ہم یہاں بزنس کمیونٹی کی بات کرنا چاہیں گے، یو فیل لائک کہ یہاں بزنس کمیونٹی کے لیے ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے؟ بالکل، بزنس کمیونٹی کا جو ہے وہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اس پہ کر رہے ہیں ورک۔ میں نے لاسٹ جو گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، میں نے پرپوزل دیا تھا کہ اگر آپ اوورسیز کو، جیسے اٹلی کا ایک سسٹم ہے نا، انہوں نے 60 یا 70 کی دہائی میں اپنے جو اوورسیز ہیں ان کو جو ہمارے تھے نا جو ہمارے انڈسٹریل زون ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ریلیف دیا تھا۔ تو ان کے یہ بھی بیسکلی ایک امیگرینٹس کا ملک ہے، جو یہ 4.5 ملین کے لوگ جو ہے ابھی بھی ساؤتھ امریکہ میں
اور پورے یورپ میں ہیں. تو انہوں نے ان کو بلایا, یہاں پہ انہوں نے انڈسٹری لگائی اور اس پہ ورک ہوا. اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہمارے بندے ہیں ان کو ریلیف دے. جو ہمارے بزنس مین ہیں, ہمارے بزنس مین اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکیں, اور پاکستان میں جو جا کے جو انڈسٹری, چھوٹی موٹی انڈسٹری لگائیں گے تو وہاں پہ روزگار بھی پیدا ہوگا, اور یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں اس پہ وہ واپس پاکستان میں جا کے اپنا ایک نیا جوائنٹ انوینشن کر سکیں گے. تو اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. یہاں کی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ پاکستان میں, ہم نے لاسٹ بھی 1-2 مشنز بھی آئے تھے پاکستان سے, انڈسٹریل جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں اور ایک ورک ٹریڈ یونین کے جو مشنز ہیں وہ بھی آئے تھے, اور یہاں کی لوکل ہم نے B2B ان سی میٹنگ بھی کروائی. ویسے تو آپ رہتے ہیں یہاں پہ, لیکن دل پاکستان میں دھڑکتا ہے, تو پاکستان آپ کا آنا جانا رہتا ہے؟ پاکستان میں جو ہے وہ آنا جانا تو لگا ہی رہتا ہے, اور جب بھی کوئی خاص طور پہ جب کوئی بزنس ایونٹ ہوتا ہے, ابھی لاسٹ ہمارے کراچی میں ہو رہی ہے 27 اپریل کو ہماری کوئی ٹیکسٹائل کے حوالے سے ایک ایکسپو ہو رہی ہے, تو وہ انویٹیشن بھی آتے ہیں. پھر یہاں پہ اٹیلین جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ڈیلیگیشن کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اس طرح فیملی وزٹ بھی ہوتے ہیں, بزنس کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. امیگریشن کے حوالے سے, امیگرینٹس کے حوالے سے, کہ obvious سی بات ہے بہت سارے مسئلے مسائل رہتے ہیں ہمارے ملک کی جانب سے بھی, اور چیزیں امیگرینٹس کا ایشو رہا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ امیگرینٹس کے حوالے سے جو ہے اٹیلین گورنمنٹ نے ایک نئی پالیسی لانچ کی ہے. اس میں وہ ہر سال, جس طرح امریکہ میں, کینیڈا میں لاٹری سسٹم ہے, تو یہ امیگرینٹس کا کوٹا رکھتے ہیں ہر سال. ورکر جو سیزنل ورکر اور نارمل ورکر جو ہے ان کو اسکلڈ ورکر جو کہتے ہیں, تو اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کا کوٹا زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. پہلے 1000 کوٹا ہے, اور ظاہر ہے ہمارے جو ورکر ہیں ان کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے اٹلی میں, جتنی بھی انڈسٹری ہے وہاں پہ جو پاکستانی ورکر ہیں وہ بڑے اچھے ان کو سمجھا جاتا ہے. تو اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے, اور پاکستانیوں کو جو ہے لیگل طریقے سے آئیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے وہ کتنا زیادہ یہاں کے جو اخبار ہیں وہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی اتنا سانیہ ہوا, اور جتنے بھی ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ اس طرح آ کے تو اپنی جانوں کو جو ہے ضائع کرتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ لیگل طریقے سے آئیں. اس میں اسٹوڈنٹس ویزا ہیں, اس میں ورک ویزے ہیں, اس میں اسکلڈ جابس ہیں, اس میں پروفیشنل, آج کل IT اسپیشلسٹ جو ہیں وہ بہت ان کو چاہیے, ان کو نرسز چاہیے, ان کو ڈاکٹرز چاہیے جو پروفیشنلز ہیں, ان کو لینگویج انسٹرکٹر چاہیے. تو اس ٹائپ کی جو جابس ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کریٹ کر کے پاکستان کو گورنمنٹ کو بتایا جائے, اور وہاں سے یہ اسکلڈ ورکر آئیں. جی ابھی بھی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو ابھی کن چیزوں کی طرف آپ کا دھیان زیادہ اور فوکس زیادہ ہے؟ ابھی جو پاکستانی کمیونٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری جو فیملیز کے ویزیز ہیں وہ نہیں لگ رہے, اور جو ہمارا جو ہے جو ورکر ویزے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں, جو ایمبیسی کا جو سسٹم ہے نا پاکستان میں, اس پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی زچ ہوئی ہے. اور اس پہ ہم نے اپنی گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, اٹالین گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنا جو مشن ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں, اپنے لوگ زیادہ ہائر کر رہے ہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو حل کروائیں. تو کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے دوست بھائی بہن ہیں وہ اپنے چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز آئیں, ان کے بچے یہاں آ جائیں, یا اگر وہ کسی کو بلانا چاہتے ہیں, کوئی ورکر ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے, تو یہ جتنا اس میں آسانیاں پیدا ہو سکیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جی آصف رضا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی, اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اپنے ریئل پاکستانی سے یہاں مل سکیں جو اتنا امیزنگ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج یا پیغام آپ دینا چاہیں؟ پاکستان میں جو جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں, آپ کے ناظرین ہیں, ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے. پاکستانی جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ یورپ کو کسی کے کہنے پہ چوز نہ کریں کہ میں یورپ جانا چاہتا ہوں, میں جا کے اپنی زندگی چینج کروں گا, کیونکہ یورپ آنا ایک تو آسان نہیں ہے. آپ لیگل وے استعمال کریں اور اپنے آپ کو پریپیئرڈ کریں. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کسی اچھی جاب پہ آئیں گے, اچھے اسکلڈ ورکر کے طور پہ آئیں گے یا اسکلڈ پروفیشنل جاب پہ آئیں گے, تو آپ کی اس سوسائٹی میں بھی عزت ہوگی, اور آپ پاکستان میں ایک اچھا ریونیو بھی بھیج سکیں گے, اور ایک اچھے عزت دار طریقے سے یہاں رہ سکیں گے. کیونکہ نارمل مزدور جو آتا ہے اس کی آپ کو پتہ ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتا ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, اٹلی میں ہو, پاکستان میں ہو.
تو میری کوشش یہ ہے کہ جتنا جو پیغام ہے کہ آپ کوئی بھی ہنر سیکھ کے آئیں, جو چھوٹے سے چھوٹا ہنر بھی ہے. آپ کو کٹنگ آتی ہے, بال کٹنگ کرنا جو سب سے آسان پتہ نہیں مشکل کام ہے مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی بھی ویلڈنگ ہے, کوئی اگر آپ کو کوئی کام نہیں آتا تو آپ ایک ہنر سیکھیں, یا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کوئی اپنے اندر وہ آج کل بہت سارے میں نے پہلے بھی بتایا ہے, تو آپ جو ہے نا ویسے ہی ایڈونچری جو ہوتا ہے نا کہ بھی آپ کسی کے کہنے پہ آپ جو ہیں وہ ایک پروگرام بنا لیں اور بھئی یورپ میں پہنچ جاؤں گا اور میں سب ٹھیک ہو جائے گا. یہاں آ کے اتنے مسائل ہیں, اگر آپ لیگل وے سے نہیں آتے تو آپ کو یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے تمام سے یہ التماس ہے کہ آپ لیگل وے سے آئیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لیگل طریقے سے ہم اٹلی میں لے کے آئیں. جی ناظرین, آپ نے آصف رضا صاحب کی گفتگو سنی ہمارے ریئل پاکستانی کی, اور ابھی ہم اٹالین پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں, اور آپ یقین مانیں یہاں پہ بھی اگر ہمارے کسی پاکستانی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو کیا ہی بات ہے کہ یہی ہمارے پاکستانی دنیا بھر میں جدھر بھی ہوں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے, ہمیں بہت فخر ہے. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.